अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान के लिए आखिरी वार्निंग, बड़ी कार्रवाई के लिए बड़ी बैठक शुरू हो गई है और प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू करने वालों ने अब प्रोजेक्ट इमरान खान को क्लोज करके मुकम्मल तौर पर अलमारी के अंदर फिक्स करने का प्लान बना लिया है, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने वो तमाम हदें पार कर ली हैं जो आज तक वैसे उसूली तौर पर देखा जाए तो जिस लेवल पर इमरान खान चले गए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कोई पॉलिटिकल लीडर उस एक्सटेंड तक नहीं जा सका। और शायद इमरान खान साहब ने माजी की तरह एक मरतबा फिर अपना लाडला होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन इस दफ़ा पुट्ठी पैगी भाईजान, इस मरतबा उनके बचने का इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अब इस वक्त बहुत ज़्यादा तपी हुई है। और सितम तो ये है कि जो बातें उन्होंने कल की बोल न्यूज़ को इंटरव्यू पर, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट की तरफ से, बल्कि आम पाकिस्तानियों की तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया था इमरान खान साहब को, आज कल वाले बयान के ऊपर कुछ झूठी सच्ची वजाहत दे देते, को हल्का फुल्का सा यू टर्न मार लेते, लेकिन आज जिस वक्त वो शांगला में जलसा आम से खिताब कर रहे थे, बिल्कुल वैसी ही बातें उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराकर इस बात का सबूत दिया कि कल जो उन्होंने बातें की थी वो उनका सोचा समझा एक डेलिब्रेट मौक़िफ़ था, जिसको लेकर अब वो अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स के अंदर एक नई बुनियाद रखने जा रहे हैं। यानी इस मरतबा अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को भी अपने बयानिए का ना सिर्फ हिस्सा बनाएंगे बल्कि उसको तरवीज उस पर मज़ीद करेंगे और इसको आगे लेकर जाएंगे। जो हालात इस वक्त पैदा होते चले जा रहे हैं, अगरचे इमरान खान साहब ने मुकदमात से बचने के लिए जो 25 FIR उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं, उसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से 25 दिन का राहदारी रिमांड तो ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इमरान खान साहब के इरादे सर्द होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इमरान खान साहब को अभी तक कोई वाज़े जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्शन नहीं मिली। और इसीलिए इमरान खान साहब ने अब आइंदा के लाहे अमल के लिए फिर एक डेट को अनाउंस किया है और उसके बारे में उनका ये कहना है कि हुण मैं फलां तरीक नूं दसांगा कि मैं लॉन्ग मार्च को तो करना है। ये है आज का हमारा टॉपिक और इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान का जो प्रोजेक्ट है उसको क्लोज करने के लिए, उसको बंद करने के लिए कौन कौन से इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करने हैं आखिरी वार्निंग के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब को आखिरी वार्निंग जो दी गई है वो इस मरतबा बराह रास्त दी गई है और बराह रास्त वार्निंग दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। और उनका ये कहना है कि ये बंदा इस वक्त जिस मेंटल स्टेट पे है, इमरान खान साहब इस हालत के अंदर किसी भी अवामी ओहदे के लिए कतई तौर पर नाअहल हैं, और अगर उनके खिलाफ ये नाअहली की कार्रवाई की जाए तो उसके लिए जो एविडेंस है, उनका बोल को दिया गया इंटरव्यू ही बहुत काफ़ी है उनको नाअहल कराने के लिए। यानी शहबाज शरीफ साहब ये बात समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब जिस लेवल पर चले गए हैं और जिस एक्सटेंट पर जाकर इस्टेब्लिशमेंट को हैमरिंग कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पर इस बात का मुतकाज़ी है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दिलचस्प बात यह है कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑन रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड यकीनी तौर पर बहुत सारी वाइब्स हैं जो आ रही हैं, जिस हवाले से मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट इमरान खान को क्लोज कर दिया गया है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड DG ISPR की तरफ से या और किसी भी तरफ से वाज़े और दो टोक अंदाज में इमरान खान साहब के कल के इंटरव्यू और आज के जलसे के हवाले से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन कुछ ज़राए इस किस्म का इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्द बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से उठाए गए नकात के जवाबात भी दिए जाएंगे और बहुत कुछ इस हवाले से जो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है वो सामने आएगा और उसके बाद यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की परेशानियों में इजाफा होगा। और जो बातें भी इमरान खान साहब कर रहे हैं, दिलचस्प बात यह है कि पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट अब इस वक्त इमरान खान साहब के सामने खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट पे खड़ी है। और इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर वन वर्सेस ऑल का एक तासुर देने की कोशिश की है और वन वर्सेस ऑल के इस तासुर को तक़वियत देने के लिए उनकी इस वक्त जो सोशल मीडिया हैंडलिंग टीम है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो करीबी अहबाब हैं, जो मीडिया से वाबस्ता अफराद हैं, वो भी इमरान खान साहब के नैरेटिव को लेकर जस्टिफाई करने की उन्होंने भी एक कैंपेन शुरू किया, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो ट्वीट किया है शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उनका ये कहना है कि जनाब मैं इस वक्त टर्की में मौजूद हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए
فوراً جو انویسٹمنٹ ہے اس کے معاہدے کر رہا ہوں. ایسی صورتحال میں پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کی طرف سے ملک کے 3 حصوں میں تقسیم ہونے کے بارے میں یا فوج کے حوالے سے یا پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں اگر کوئی بات کی جائے تو یقینی طور پر اس کے اثرات آئیں گے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی عوامی عہدے کے لیے قطعی طور پر نااہل ہے, اور ان کی نااہلی کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ایویڈنس ہی درکار ہے. صرف شہباز شریف صاحب نہیں بلکہ آصف علی زرداری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے جو کل کا انٹرویو تھا اس پر شدید قسم کے ریزنٹمنٹ کا بھی اظہار کیا ہے, افسوس کا بھی اظہار کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے بڑے واضح طور پر کہ جناب پیپلز پارٹی اب عمران خان صاحب کے اس اعلان کے بعد اب ان کے خلاف ایک احتجاجی کیمپین چلائے گی, اور کل پورے ملک میں جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کس طریقے سے احتجاج کرتی ہے. اگر سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی پاکستانی اس ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا, یہ زبان ایک پاکستانی کی نہیں بلکہ مودی کی ہے. عمران خان دنیا میں اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا, بہادر بنو اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر سیاست کرنا تو اب سیکھ لو. یعنی عمران خان صاحب اب بیساکھیوں کا سہارا چھوڑ دیں, اور یہ بیساکھیاں میں آپ کو بتاؤں ان کے ہاتھ سے بالکل نکلنے والی ہیں. لیکن وہ نکلنے والی پروجیکٹ عمران خان کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا, لیکن اگر آج مریم نواز صاحبہ کا تذکرہ نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے مرض کی اصل دوائی جو اب مکمل طور پر جا کر اس مرض کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور اس مرض کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اس مرض کی شدت کو کیسے کم کرنا ہے, وہ مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے. اور مریم نواز صاحبہ ایسے موقعوں پر عموماً اس دوائی کی ڈوز کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر دیتی ہیں. اتفاقاً آج انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈوز دی ہے, اور ڈوز کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے ان کی پیشی ہوتی ہے وہ پیشی سے باہر نکلتی ہیں اور روٹین کے مطابق اپنی میڈیا ٹاک کرتی ہیں, اور اس میں وہ عمران خان صاحب کے اوپر بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ پراپر جو ہے چڑھائی کرتی ہیں بھرپور طریقے سے. اور 3 حصوں میں جو خدا نہ خواستہ پاکستان کی تقسیم کے حوالے سے بات کی ہے عمران خان صاحب نے, اس پر مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان بتائیں 3 ٹکڑوں والا نظریہ زیک گولڈ سمتھ نے دیا تھا یا اسرائیل نے, کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہے جس قسم کی بات آپ کر رہے ہیں یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بات بغیر کسی عشیر بات کے بغیر سوچے سمجھے نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے مثالیں دی مریم صاحبہ نے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر بہت مرتبہ ایسا کچھ ہوا ہے جب لوگ اقتدار سے نکالے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی 3 مرتبہ ہم بھی اقتدار سے نکالے گئے ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی 2 مرتبہ اقتدار سے نکالی گئی تھی, لیکن کبھی کسی نے اس طرح کی آ کر بات نہیں کی. بلکہ مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید ہوئے, بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں, لیکن جو آواز آئی وہ آواز آئی پاکستان کھپے. عمران خان کو تو ابھی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں, اور یہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور خود حقیقت میں اس وقت جو عمران خان صاحب کا انقلاب ہے وہ ضمانت کے پیچھے جا کر چھپ گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ضمانت والا لفظ مریم صاحبہ نے جان بوجھ کر استعمال کیا, کیونکہ عمران خان صاحب موجودہ کابینہ کے حوالے سے یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ 60% کابینہ جو ہے وہ ضمانتوں پر ہے. اب عمران خان صاحب خود بھی ضمانتی کی صفوں میں آ کے کھڑے ہو گئے. اب قطع نظر مقدمات درست ہیں یا غلط ہے, لیکن قانونی طریقہ کار کے مطابق مقدمے کا فیصلہ ہونے تک ضمانت کا جو استحقاق ہے وہ ملزم کے پاس ہوتا ہے. اور یہ استحقاق اگر پاکستان کی کیبنٹ کو مل سکتا ہے یا اپوزیشن کو مل سکتا ہے, موجودہ حکومت کو مل سکتا ہے, تو پھر عمران خان صاحب کو بھی مل سکتا ہے. لیکن اس وقت ضمانتیوں کی صف کے اندر محمود و ایاز ایک ساتھ آ کے اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب کھڑے ہیں, دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کھڑی ہیں, شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں. سارے ضمانتی اس وقت ایک لائن میں آ کر کھڑے ہو چکے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر جو مریم صاحبہ نے بات کی کہ بھائی ابھی تو آپ کو کچھ کہا ہی نہیں, لیکن آپ نے ضمانت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. اب آپ نے چونکہ ضمانت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے تو آئے نا ذرا اسلام آباد. رانا ثناء اللہ باقی آپ کا مکمل ٹریٹمنٹ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. ان کا یہ اچھا انقلابی ہے جو رانا ثناء اللہ سے ڈر کے بیٹھا ہوا ہے, اور ڈر انفیکٹ رانا ثناء اللہ کا نہیں ہے, ڈر ہے انفیکٹ
اسٹیبلشمنٹ کا, کیونکہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے چیزوں کو لے کے انہوں نے ایکسلریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بڑھاوا دینے کی کوشش کی ہے, اپنے آپ کو دوبارہ پالیٹکس میں ان کر کے اور لوگوں کی سمپتھیز کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے, اور اس کوشش کے لیے جو انہوں نے نیا نیریٹو گھڑنے کی کوشش کی ہے وہ ہے بنیادی طور پر بہت زیادہ قابل اعتراض. اور جس طریقے سے انہوں نے کل کا انٹرویو دیا, اگرچہ یہ اس سے ملتی جلتی باتیں وہ پہلے کرتے رہے ہیں, لیکن اس کو ایک روٹین کی بات سمجھ کر ہر ایک بندہ اس کو نظر انداز کرتا رہا ہے, لیکن کل تو انہوں نے مکمل ڈیلیبریٹلی بہت ساری چیزیں نہ صرف تفصیل کے ساتھ بیان کی, بلکہ بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے پہلی مرتبہ انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پاور بروکر ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے, لوگ کسی کو اقتدار میں نہیں لے کے آتے, اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کے آتی ہے. میں اس قسم کی انہوں نے کل باتیں کی, جس کے بعد پھر مجھے ایک واقعہ, ایک عمومی طور پر اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے یا آپ نے دیکھی ہے تو عمومی طور پر جو تجربات کیے جاتے ہیں نا لیبارٹریز کے اندر کسی بھی مرض کا علاج کرنے کے لیے یا کسی بھی نئی ویکسین کی تیاری کے لیے, ابھی کرونا ویکسین کی تیاری کرنے کے تجربات ہو رہے تھے, تو وہ پہلے تجربات کرتے ہیں چوہوں پر, بلیوں پر, اس کے بعد کرتے ہیں بندروں پر, اس کے بعد پھر آگے یہ تجربات کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں, تو پھر ان کے ہیومن ٹرائلز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو ویکسین ہے یا وہ دوائی وہ اپروو کر کے مارکیٹ میں بھیج دی جاتی ہے, یعنی تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر تجربہ ناکام ہو, کسی بندر کو, کسی چوہے کو وہ تجربہ اس پر کیا جائے, وہ تجربہ ناکام ہو جائے, تو یہ نہیں ہوتا کہ اس بندر یا چوہے کا علاج کرایا جائے گا, بلکہ اس کو اٹھاتے ہیں لیبارٹری سے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور نئے بندے کو لا کر اس پر تجربے کا آغاز کر دیا جاتا ہے. تو جو پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی تجربات ہیں. یہ پروجیکٹ عمران خان اگر شروع کیا گیا تھا تو اس پہ اوپر بھی انویسٹمنٹ کی گئی نا, اس کو لایا گیا, اس کو چلانے کی کوشش کی گئی, بیساکھیاں دی گئی. خود عمران خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھائی جو مجھے لائے تھے انہوں نے میرا ساتھ بھی بہت دیا ہے, وہ والے کام کیے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. سعودی عرب سے پیسے لے کے آئے, باجوہ صاحب لے کے آئے, UAE سے پیسے لے کے آئے, باجوہ صاحب لے کے آئے, چائنا سے پیسے لے کے آئے, باجوہ صاحب لے کے آئے. مگر یہ ساتھ تو دیا انہوں نے, اکانومی کے حوالے سے ساتھ دیا, باجوہ صاحب نے دیا, میڈیا کو مثبت رپورٹنگ کی ہدایت دی, ادھر سے آئی. اس طریقے سے بہت ساری فیورز ہیں جو عمران خان صاحب کو ملی, اور عمران خان صاحب نے اس کا اعتراف بھی کیا. لیکن اس کے بعد جو کام عمران خان صاحب کے کرنے تھے, خاص طور پر گورننس کرنے تھے, لوگوں کو ریلیف دینا تھا, سڑکیں, پولو, ہاسپٹل بنانے تھے, یہ کام کو اوپر سے آ کے فرشتوں نے نہیں کرنا تھا. لیکن ان کا یہ کام بھی اگر عمران خان صاحب نہ کر سکیں اور اس کے بعد خود ہی وہ جو جن کی بیساکھیاں لے کے چل رہے تھے انہیں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں اور پھر اس کے بعد ان کو دھمکانا شروع کر دیں, تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو تجربہ ہے وہ ناکام ہی ہوتا ہے. اس کے بعد وہ پروجیکٹ کلوز کر کے فائل میں لگا دیا جاتا ہے. لیکن صرف پروجیکٹ کلوز نہیں کیا جاتا بلکہ پروجیکٹ کو مکمل طور پر ڈسمنٹل بھی کیا جاتا ہے. اور اب عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ ہے وہ نہ صرف کلوز ہو گیا بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے حتمی طور پر اس بات کا فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ اب اس پروجیکٹ کو ڈسمنٹل بھی کیا جائے گا. نہ صرف ڈسمنٹل کیا جائے گا بلکہ ایسا ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا, اور یہ ایک گریجول پروسیس ہوگا اور مرحلہ وار ہوگا تاکہ عمران خان صاحب کو مسلسل وہ جو ہے نا ہٹنگ یا پنچنگ ان کو ہوتی رہے اور ان کو اس بات کا احساس ہوتا رہے کہ یار میں غلط کیتا, یار میں غلط کیتا, یار میں غلط کیتا. پہلے مرحلے کے اندر یہ جو وائرس ہے سرکاری محکموں کے اندر اس وائرس سے جو مبتلا افراد ہیں جو ان کو اس سے پاک کیا جائے گا, اور وہاں پر جو صحیح طرح کے لوگ ہیں جو واقعتاً ایسی بیوروکریسی ہے, ایسے سیکٹری صاحبان ہیں, ایسا دیگر سول سٹرکچر ہے جو ماضی کے اندر اپنے کارنامے سر انجام دے چکا ہے, جو اصول پسند بھی ہے, جو کام کرنا بھی جانتا ہے, جو اس معاملات کو سمجھتے بھی ہے, ان کو آگے لایا جائے گا. یعنی ہمارا جو گورنمنٹ سٹرکچر ہے اس کو وائرس عمران خان صاحب سے نہ صرف پاک کیا جائے گا بلکہ وہاں پر بھی اچھی طریقے سے وائرس کچھ سپرے بھی کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ خود افواج پاکستان میں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ اس قسم کے کام کیے جا رہے ہیں. بلکہ ایک رپورٹ اس قسم کی بھی آئی ہے کہ چند جو سابق فوجی اہلکار تھے ان کی پینشن کے اندر بھی کٹوتی کی گئی ہے. کسی کی 40% کم کی گئی ہے, کسی کی 25% کم کی گئی ہے, کسی کی 50% کم کی گئی ہے. اور وجہ
وہی ہے پروجیکٹ عمران خان. لہٰذا اس پروجیکٹ عمران خان کو اب گریجولی جو ہے وہ بند کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستی سطح کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے گی, کیونکہ اگر مکمل طور پر ایک دم کرش کرنے کا پروجیکٹ شروع کیا تو اس سے کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں, اور اس پرابلمز کو اوائڈ کرنے کے لیے مرحلہ وار کام چلے گا. اسی سلسلے میں ایک بڑی کارروائی ہے جو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریاست کی سطح پر, وفاق کی سطح پر, اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت 5 بجنے والے ہیں. اجلاس جاری ہے وزارت داخلہ کے اندر, اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. آج رات کو عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا, اور یہ مقدمہ آئین تعزیرات پاکستان کی دفعہ 124A کے تحت درج کیا جائے گا, اور اس مقدمے میں سزا کی صورت میں, یعنی اگر یہ جرم ان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے, یہ الزام عمران خان صاحب کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے, تو عمران خان صاحب کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو آج اجلاس ہو رہا ہے, جو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, یہ براہ راست وفاقی کابینہ کی ہدایت کے اوپر یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے. وفاقی کابینہ کی ہدایات کی روشنی میں کابینہ کی ایک سب کمیٹی بنی تھی, اور اس سب کمیٹی کا وزارت داخلہ میں اجلاس ہو رہا ہے, جس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں, جس میں قمر زمان کائرہ صاحب شامل ہیں, جس میں مولانا اسد الرحمان صاحب شامل ہیں. یہ تمام افراد اور دیگر کمشنر جو ہیں اسلام آباد کیپٹل سٹی, وہ اس میں موجود ہوں گے, آئی جی اسلام آباد موجود ہوں گے, اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگ موجود ہوں گے, اور وہ دیکھیں گے کہ 25 اور 26 مئی کو کیا کیا ہوا تھا, اور کیا جو موجودہ حالات ہیں, اور عمران خان صاحب نے جس طریقے سے وعدہ شکنی اور قانون شکنی کی تھی ان کے اوپر کیسی کارروائی کی جائے, اور موجودہ جو واقعات ہیں, اور خاص طور پر 3 اپریل سے لے کر 9 اپریل تک کے درمیان جو عمران خان صاحب نے ماورائے آئین اقدامات کیے ہیں یا ان کی ہدایت پر کیے گئے ہیں, ان تمام چیزوں کا ایک ساتھ جائزہ لے کر بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا, نہ صرف عمران خان پر بلکہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان صاحب پر بھی, اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. ان دونوں شخصیات کو بھی اس مقدمے کے اندر ملزم نامزد کیا جائے گا, شریک جرم ان کو قرار دیا جائے گا, اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. یعنی عمران خان صاحب کو اب مکمل طور پر ہر طرف سے گھیرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے. اور ایک خبر ہے جو مریم صاحبہ نے دی ہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر, اور اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ ماضی کے اندر تو ایسا ہوا, اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی جو ماضی کے روایات ہیں وہ اس سے تو بالکل ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. ماضی میں جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نے پنگا لیا ہے تو وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آیا, دوبارہ اس کو فوری بعد اگر الیکشن ہوئے ہیں تو وہ اقتدار میں نہیں آیا. اور اسی لیے مریم صاحبہ نے کہا کہ ملک تو 3 حصوں میں تقسیم نہیں ہوگا, لیکن آپ کی پارٹی ضرور 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج جب دوبارہ ان کو موقع تھا کہ وہ کل اپنے ہونے والے جو بول کو جو انٹرویو دیا تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے, یو ٹرن مار لیتے. یو ٹرن مارنے میں تو ان کو ملکہ اصل ہے, 1 منٹ لگتا ہے, وہ ٹھک کر کے یو ٹرن مار دیتے ہیں. لیکن آج انہوں نے جو شانگلہ کے اندر جلسہ کیا وہاں پہ یو ٹرن نہیں مارا, لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک ضرور کیا. انہوں نے کہا کہ جی بے شک آپ نیوٹرل رہیں, آپ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, 100 بسم اللہ آپ نیوٹرل رہیں, لیکن تمام لوگ جانتے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے. طاقت آپ کے پاس ہے, اختیار آپ کے پاس ہے, پاورز آپ کے پاس ہے. چوروں کا ٹولہ ملک کو جہاں لے کر جا رہا ہے, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, تاریخ معاف نہیں کرے گی. یعنی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک مرتبہ پھر کہا کہ جناب جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ تاریخ بھی دیکھ رہی ہے, نہ تاریخ آپ کو معاف کرے گی نہ لوگ آپ کو معاف کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ ابھی میں 2 دن ہوں خیبر پختونخوا کے اندر, اور میں نے ابھی ایک جلسے سے خطاب کرنا ہے, اور وہ جلسہ ہے دیر میں, اور وہ جلسہ ہے سیچرڈے کو, اور اب میں سیچرڈے کو اپنے آئندہ لاہ عمل کا اعلان کر کے ہی اسلام آباد جاؤں گا. اب
वो सैटरडे को कौन सा ऐलान करेंगे? क्या एक मरतबा फिर नई लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे? क्या एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल देंगे? क्या एक मरतबा फिर मुल्क भर में जलसे जुलूसों के लिए जलसे जुलूस करके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगे? क्या एक मरतबा फिर लोगों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर लेके आएंगे? बल्कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इनफैक्ट ये नैरेटिव उनका एक शख्स के बारे में है, एक शख्सियत के बारे में है, उसी के ऊपर उन्होंने उनको लेके आना है। क्योंकि वो हैशटैग तो अभी भी चल रहा है, वो कौन था, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक वो अपनी बात पर कायम भी हैं, मौजूद हैं, और उनके तमाम के तमाम फैसिलिटेटर्स भी उनके साथ हैं। और देखना यह है कि हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब कौन सा लाहे अमल का ऐलान करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया हुआ है और अभी तक वो एतराज़ ख़त्म नहीं हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ब्लैंकेट कवर चाहते थे, वो तो दरख्वास्त ही अभी तक उसकी समाअत नहीं हुई। हफ्ते तक वो किस तरीके से ब्लैंकेट कवर लेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट नुकता है। देखना यह है कि अब इमरान खान साहब हफ्ते वाले दिन कौन सा ऐलान करते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।